MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सामईन और हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को कुछ खुसूसी इनामात से नवाजा है। यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला की सारी नेमतें पूरी इंसानियत के लिए आम हैं, लेकिन कुछ खुसूसी नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को अता की हैं। इसकी मिसाल ऐसी है, अगर किसी स्कूल में या किसी मदरसे में कुछ इनामात मिल रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उन इनामात का मुस्तहिक वो होगा जो उस स्कूल में या मदरसे में दाखिल होगा। रोका किसी ने नहीं है किसी को, लेकिन जो उस इदारे में दाखिल होगा वो इस इनाम का मुस्तहिक बनेगा। तो ऐसे ही जो इस्लाम में दाखिल होगा, जो मोमिन होगा, जो मुसलमान होगा, वो कुछ खुसूसी इनामात का मुस्तहिक बन जाएगा। कुरान करीम हिदायत है पूरी इंसानियत के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की सबसे पहली आयत के अंदर इरशाद फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, कि हिदायत नामा है अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए। दुनिया के अंदर हर शख्स ये चाहता है कि उसका फ्यूचर जो है वो अच्छा हो, वो मुस्तकबिल को देख कर प्लान बनाता है। एक आदमी अभी मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि बाद की ज़िंदगी में मुझे ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। मेरी उम्र जितनी बढ़ती जा रही है तो ऐसा ना हो कि मैं बुढ़ापे के आलम को पहुँचूँ, मेरी उम्र ज़्यादा हो जाए और उसी तरीक़े की मशक्क़त और उसी तरीक़े की मेहनत मुझे करना पड़े। तो वो ये नहीं चाहता और कोई भी नहीं चाहेगा। हर शख्स ये चाहता है कि उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो। इसीलिए कुरान करीम में और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को उसके फ्यूचर और उसके मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तरगीब दी है और बहुत ज़्यादा रहनुमाई की है। दुनिया में हम ये देखते हैं कि जो मोमिन है, जो मुसलमान है, वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला हो। आप बैठिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान मोहतरम जो है तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत जल्द वो आपके सामने आएंगे और आपसे ख़िताब करेंगे, इसलिए आप हजरात बैठे रहिए और मुतवज्जे रहिए। तो ईमान वाला और एक मोमिन और एक मुसलमान ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के अंदर बहुत ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारता हो, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो, कि बहुत कुछ खुशहाली हो। नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर मसाइब, मुश्किलात और हालात से गुज़रता हुआ ज़्यादा यही नज़र आता है। एक ईमान वाला, एक मोमिन, एक मुसलमान
وہ حالات سے گزرتا ہوا زیادہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دوران اتنی محنت اور مشقت کر رہا ہے تاکہ اس کا جو مستقبل ہے وہ بہت اچھا ہو جائے۔ حال میں محنت زیادہ کیے بغیر مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے اچھی زندگی کی خواہش رکھنا یہ بیکار ہے۔ جس کی زندگی یہ نظر آتی ہے کہ بعد میں بہت عیش و عشرت کی ہے، بہت پرسکون ہے، بہت اچھی ہے، تو آپ ذرا اس کے پیچھے کی زندگی کو دیکھیں تو بہت مشقت والی نظر آئے گی۔ تو اس کے بعد ہی جا کر وہ خوشحالی اور وہ سب چیزیں ملتی ہیں جو انسان چاہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو حالات سے گزارتے ہیں۔ کیا حالات آئیں گے؟ قرآن کریم کے الفاظ میں اگر ہم جاننا چاہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے عالم میں بھی ہم تمہیں رکھیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک کے عالم میں بھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور معیشت تمہاری تباہ ہو رہی ہوگی، مال تمہارا کم ہو رہا ہوگا، وَالْأَنفُسِ، یہاں تک کہ تمہارے جانوں کا نقصان ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور آگے قرآن کریم نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن جمے رہنے والوں کو، ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان حالات سے جو گزر رہے ہیں ان کا مستقبل بہت اچھا ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ اس وقت ملے گی جب آپ ہدایت والے کام پر جمے رہیں گے، اور ہدایت کے کام پر جمے رہنے کے لیے سب سے بنیادی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتاری ہے وہ اپنی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے اس کے اندر یہی کہا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کتاب ہدایت کے اندر سے ہمیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو، اونچ نیچ کو، زندگی گزارنے کے طور طریقے کو تلاش کرنا پڑے گا۔ میں ہوں، میرا حال کیا ہے، میرا مستقبل کیا ہے، وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اس کو جب تک ہم حاصل نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہم ہدایت والے راستے پر، ہدایت کے کاموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، قرآن کریم میں ان ہدایت کی باتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو سیکھنا پڑے گا، قرآن کے الفاظ پڑھنا آنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں چھت کے اوپر چڑھ جاؤں اور بغیر سیڑھی کے، تو ممکن نہیں ہے۔ زیادہ کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے گر کے ٹانگ ٹوٹ جائے۔ تو جو اس کا پروسیس ہے، جو اس کا طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ایک ایک قدم سیڑھی پر رکھتے جائیے اور چھت کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ تو ہدایت والی کتاب سے ہدایت کو لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو قرآن کریم پڑھنا آنا چاہیے۔ اب پڑھنا آنے کے لیے کوئی یہ لمٹ نہیں ہے کہ آپ کس عمر میں ہو، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، قبر میں جانے تک آپ کے لیے وقت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا وقت، اس میں سے جو سب سے اچھا زمانہ ہوتا ہے، جس میں آدمی فارغ ہوتا ہے، جس میں آدمی کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، وہ بچپن کی عمر ہے۔ کیونکہ جہاں آپ کی جوانی کی عمر شروع ہو گئی تو کہیں جاب، کہیں کمائی، پھر اس کے بعد شادی، پھر وہ رشتے، پھر بال بچے، پھر اس کے بعد رشتہ داریاں، پھر اس کے بعد ذمہ داریاں، اور نہ جانے آدمی اتنی مشغولیت میں ہو جاتا ہے، پھر کہے کہ بھئی 2 منٹ کے لیے ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے، دراصل میں آتا ہوں تھوڑی دیر بعد، یہ حال ہے۔ لیکن آپ 10-12 سال کی عمر تک، 13-14 سال کی عمر تک آپ دیکھیں گے وہ بچے کو نہ گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے، نہ اس کو جو ہے کوئی کمانا ہے، نہ کوئی اور بڑی ذمہ داری ہے، بس گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس کا فیوچر، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے، وہ بھی یہی خواہش رکھتے ہیں، اسی لیے تعلیمی اداروں کے اندر داخل کرتے ہیں۔ تو جو بچہ بچپن میں کم عمر کے اندر 6-7 سال کی عمر سے کتاب ہدایت سے جڑ جائے اور وہ یہ سوچ لے کہ میرے لیے جو زندگی گزارنے کا راستہ ہے میں اسی سے اخذ کروں گا، اسی سے نکالوں گا اور اس کی رہنمائی میں چلوں گا،
تو یہ بتائیے 6-7 سال کی عمر سے لے کر 13-14 سال کی عمر تک کتنا اچھا زمانہ اس کو ملتا ہے، جس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھتا ہے۔ اب قرآن کریم کو جب یہ پڑھنا سیکھ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو اور کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کا جو ایک طریقہ بیان کیا گیا اسی طریقے پر وہ پڑھے گا، اسی لہجے سے پڑھے گا، اسی ترنم سے پڑھے گا، اسی مخرج سے پڑھے گا، تبھی جا کر لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہ مطلوب بھی ہے کہ اسی طرح پڑھا جائے۔ تو اب یہ پہلے ایسا نظام نہیں تھا، پہلے جو ایک زمانہ تھا جس کے اندر گھروں میں لوگ پڑھ لیتے تھے اور کچھ آخنجی ہوتے تھے جو پڑھا لیتے تھے، لیکن اس میں ہوتا کیا تھا کہ قرآن کریم غلط سلط طریقے سے پڑھ لیتے تھے، مخرج کا بالکل خیال نہیں ہوتا تھا، جبکہ حدیث شریف کے اندر بہت وعید آئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب قرآن کریم کو غلط پڑھا جاتا ہے تو وہ قرآن کریم ان پر لعنت کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ اس کو سمجھیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے پڑھ کر سناؤ، میری کتاب کو تم پڑھنا جانتے ہو یا نہیں؟ اب وہ پڑھنا جانتا نہیں ہے اگر، اور وہ پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھتے ہوئے یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کو الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے مجہول پڑھتا ہے، تو یہ بتائیے جس کا کلام وہ خود سن رہا ہے کہ میرے کلام کو کس طریقے سے توڑ موڑ کر غلط پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بیان کرتا ہے، کوئی بیان دیتا ہے، اخبار والے کبھی اس کے بیان کو شائع کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے اندر کچھ گڑبڑی کر دیتے ہیں، تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، میں اس کے اوپر مقدمہ کروں گا، یہ میرے خلاف اس نے ایسی جرأت کیوں کی، اس طریقے کی باتیں آتی ہیں۔ جب اللہ کے کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کر رہے ہوں گے ہم، اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب بنے گا نہیں بنے گا، کیونکہ معنی بدل رہے ہیں، الفاظ بدل رہے ہیں، سب کچھ بدل جا رہا ہے، وہ اللہ کا کلام ہی نہیں رہتا، وہ تو ہمارا کلام بن گیا، وہ اللہ کا کلام ہی نہیں رہا، تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا اور اللہ کا غصہ الگ ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کریم کا صحیح پڑھنا یہ امت مسلمہ پر تو فرض ہے، امت مسلمہ پر فرض ہے۔ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ اگر قرآن کو پڑھیں وہ اس وجہ سے کہ صرف اس سے معنی لے لیں گے اور صحیح راستہ کیا معلوم کریں گے، تو ان کے لیے تو گنجائش ہے کہ ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی ایک پیغام کو لے رہے ہیں، پھر جب آئیں گے اسلام میں تو ان کو قرآن صحیح پڑھنا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن جو نسلی مسلمان ہے، جو پہلے سے اپنے آپ کو امت مسلمہ میں شمار کرتا ہے، اس کی اولاد اور وہ اگر قرآن کریم کو صحیح نہ پڑھیں تو پھر کتنے گناہ کی بات ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فرض عین ہے قرآن کریم کو صحیح مخرج سے پڑھنا، اور اس کے لیے الحمدللہ یہ جو مکتب کا نظام ہے، یہ مکاتب کا نظام، یہ مکاتب کا جال، یہ اس وقت کی سب بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہے تو چلے جائیے ان اسکولوں کے اندر کہ جہاں جو ہے سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے، جہاں یوگا کرایا جاتا ہے، جہاں جو ہے مشرکانہ رسوم و رواج کے مطابق تعلیم دی جا رہی ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کا بچہ مکتب کے نظام سے جڑ کر یہ سمجھ پا رہا ہے کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ مکتب سے جڑ کر وہ یہ سمجھ پا رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا تو کیسے کروں گا، اور اس طریقے سے رسوم و رواج کے اندر داخل ہوں گا تو شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں کون بتائے گا؟ ظاہر سی بات ہے ابھی بھی یہ ہو رہا ہے، آپ کے علاقوں کے اندر آپ اسکولوں میں چلے جائیے تو وہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن افسوس کہ نہ گھر والوں کو پتہ ہے نہ کچھ۔ جب ان بچوں کو بتایا جاتا ہے تو پھر ان کے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ ارے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کئی واقع پیش آیا، میں بھی مکتب کے اندر خدمت کرتا ہوں، میں نے ایک بچی کو صرف اس لیے روکا کہ پوچھا کہ بھئی کل تمہارا پروگرام ہے اسکول کے اندر، کیا پیش کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے جو پروگرام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں شیرنی بنوں گی، میرے اوپر کوئی دوسری بچی ہے وہ بیٹھے گی اور پھر ان کا وہ عقیدہ جس کے اندر بتایا جاتا ہے شیر کی تصویر بنا کر اور اس میں پیش کیا جاتا ہے، وہ ان کو پروگرام میں پیش کرنا ہے۔ اب یہ بتائیے جب بچوں کو اس طریقے سے سکھایا جائے گا اور یہ ان کے لیے پروگرام پیش کیا جائے گا تو پھر ان بچوں کا ایمان کیسے رہے گا محفوظ؟
تو میں نے اس بچی کو جب منع کیا کہ اسکول مت جانا، تب جا کر جو ہے وہ بچی رک گئی اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے پروگرام کو کینسل کیا۔ تو یہ ہمارے اطراف کی بات ہے۔ تو یہ اب تو جو نظام تعلیم ہے اب اس پہ بات کرنے کے یہ وقت نہیں ہے۔ یہ جو نظام تعلیم آ رہا ہے یہ تو خالص ہندوانہ رنگ کے اندر تعلیم دی جائے گی۔ ابھی تو آپ سنتے آ رہے تھے کہ مغربی کلچر وہ حاوی ہو رہا ہے اور بچے جو ہے مذہب سے دور ہو کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے اندر اب جو نظام تعلیم آ رہا ہے اب وہ مغربی کلچر والا نہیں، اب وہ ہندوانہ کلچر پہ ہوگا۔ اسی نظام تعلیم کے ساتھ جو ہے لوگ پڑھیں گے۔ اب اس میں اگر آپ اپنے بچوں کو اگر مکتب کے اندر ان کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اگر کوشش نہیں کریں گے تو پھر آپ کے بچے ضائع ہو جائیں گے اور یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو کتاب ہدایت جو ہمیں ملی ہے اس کتاب ہدایت سے جڑنے کا زمانہ بچپن کا زمانہ ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اکرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو صغر میں بچپنے کے اندر ان کو تعلیم دو، کتاب کی تعلیم دو۔ اور اس کا سب سے اب انسان کیا چاہتا ہے؟ مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے بیان کیا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ ربانی بننے کا، اللہ والا بننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کتاب کی تعلیم دو، کتاب پڑھو اور کتاب کو پڑھاؤ۔ تو اگر تم کتاب ہدایت کو پڑھو گے، پڑھاؤ گے، اس سے جڑے رہو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ نگرانی کرتے ہوئے، عام طور پہ اسکول کے اندر پڑھتے ہوئے تو نگرانی ہم کر لیتے ہیں، بچے نے ہوم ورک کیا نہیں کیا، ٹیوشن گیا یا نہیں گیا، لیکن جب مکتب میں بچہ پڑھتا ہے تو اتنی غفلت اور ایسی بے فکری کہ کبھی پوچھتے نہیں ہے کہ بچے نے آج سبق سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، کبھی کتاب کھول کر دیکھے، کبھی استاد سے پوچھے، فون کرے کہ آج میرے بچے نے سبق سنا ہے کہ نہیں، اتنے دن سے بچہ جا رہا ہے، سبق آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے۔ تو یہ سب کوشش ہمیں کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہے اور امت مسلمہ کی اسی کے ذریعے سے حفاظت ہو پائے گی۔ اب چونکہ مہمان آ چکے ہیں تو اس لیے اب زیادہ آپ کے درمیان حائل رہنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد میں حافظ سرور صاحب گوپال پوری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر وہ نعت نبی پیش فرمائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔